का एक तो ये कि PMLN की लीडरशिप ने 2 दिन पहले कोई प्रेस टॉक की थी मीडिया के सामने, तो उन्होंने आपको भी तकरीबन काफ़ी तरीके से खींचने की कोशिश की कि आप सहाफ़ी दोस्त क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सवालात पूछते हैं। तो हम आपके सवालात के लिए भी यकीनन आपके सामने हैं, हुकूमत हैं हम, और आपके सवालात लेने के लिए ही बैठे हैं। और उन्होंने जो सवालात उठाए उनके जवाबात यकीनन हम देंगे। कुछ लोग दुनिया में एदाद व शुमार को अपनी एक अच्छे तजर्बे के साथ एक टेक्निकल सियासी अंदाज में जिसको गोरख धंधा कह सकते हैं उसके माहिर होते हैं। तो PMLN की लीडरशिप, जो उनके प्रेसिडेंट हैं साबका चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी प्रेस ब्रीफिंग आप सब ने सुनी, हमने भी मुलाहिजा किया। हमारे PSDP और ADP के बजट के अंदर से 2019-20 के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमारे कोई 17 A क्लास की डिस्पेंसरीज और 22 हाई स्कूल्स और सीवरेज सिस्टम ये सब निकाले गए हैं। पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो डेवलपमेंटल बजट है उसकी तरफ हम आएँ कि GB का बजट कितना है डेवलपमेंट की मद में जो आता है, वो है नंबर 1 13 अरब, और उसके ऊपर आप ऐड करें जो ETI का जो डिपार्टमेंट या आप इफ़ाद का कह लें 2 अरब रुपए सालाना उनको मिलता है, तो ये टोटल 15 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट आता था। और 2019-20 की जो हमने उनकी ADP देखी तो थ्रो फॉरवर्ड वो जा रहे थे 90 से 95 अरब रुपए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस सूबे का डेवलपमेंट की मद में 15 अरब रुपए बजट हो और उनकी ADP प्रिंट हो जाए, और प्रिंट होने के बाद ADP कहे कि जी मुझे 95 अरब रुपए ज़रूरत हैं, तो वो लामहल्ला 8, 9, 10 सालों तक वो तमाम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। ये एक अजीब व गरीब उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम के तहत ADP बनाई थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट ने आते साथ ही ये नहीं कि मतलब उन्होंने कहा कि जी वो मेरी घर के लिए तो सड़क नहीं जा रही थी। हाँ, हमें पता आपके घर के लिए नहीं जा रही थी, लेकिन हुकूमत तो वो होती है जो प्लानिंग करे, और प्लानिंग उसको कहते हैं जो जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो उस लिहाज से ADP का जो हुजूम है उसको सामने रखते हुए इंसान को अपनी ADP देनी पड़ती है, जो उन्होंने नहीं दी। वो आप सबके सामने है, हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ आपके सामने रख देंगे और इन सब चीज़ों की कॉपियाँ भी देंगे। सीवरेज का जो मंसूबा वो कहते हैं कि जी ये हमसे हमारे इससे डिलीट हुआ है। ये फेडरल PSDP का जो है बुक है उसका जो पेज है वो हम उठा के लेकर आए हैं। इसके अंदर बाकायदा तौर पे मौजूद है, इसकी एलोकेशन भी हुई है। उनकी ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ से ADP से निकाला है। फिर एक सवाल उठता है कि जी जितने हमारे PSDP के मंसूबे हैं, इन मंसूबों के टेंडर्स उनके दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में हुआ करते थे, और उनका इल्ज़ाम ये है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो ये प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में मुंतकिल हुए हैं। इसका जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, मैं आज तमाम साफ़ी दोस्तों के सामने इस बात का चैलेंज करता हूँ मीडिया के सामने कि साबका अदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार में से किसी एक दौर का एक नोटिफिकेशन हमें दिखाया जाए कि जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ रहते हैं होते हैं, ये अगर किसी भी प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हो, एक नोटिफिकेशन वो दिखाएं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको अगर ट्रांसफ़र किया हो
تو پھر ہم عوام کے سامنے اس کا جواب ضرور دیں گے۔ تو یہ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کا جو معاملہ ہے، یہ شروع دن سے یہ مرکز میں رہا ہے، کیونکہ یہ جو بجٹ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، یہ وفاق کا ہے، اور جب وفاق کا ہے تو پھر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کشمیر افیئرس کا سیکرٹری بنتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے، اور ان کی ریکویسٹ کو مانی گئی ہے آگے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ دور افتادہ علاقوں میں، پھر یہاں سے بار بار اسلام آباد کا آنا جانا دشوار گزار، کبھی سڑکیں بند، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، تو لہٰذا پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اگر چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو بنا دیا جائے تو یہ ہمارے پروجیکٹس کو سموتھ چلانے کے لیے ایک بہتر اقدام ہوگا۔ یہ چیف منسٹر صاحب نے فار دی فرسٹ ٹائم ایک کیس پلیڈ کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے۔ اب وہ انشاءاللہ امید اس بات کی ہم سب مل کے رکھیں گے کہ وہ ادھر منتقل ہو جائے۔ ہاں البتہ صرف میں نے شروع میں کہا گورکھ دھندا والی بات نہ ہو کہ ان کے دور میں ایک کوئی ٹینڈر ادھر گلگت بلتستان میں ہوا تھا، اور اس کے جو آفیسرز وہ بھی اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے۔ یہ نلتر کا جو پروجیکٹ ہے روڈ کا، اس کا وہ ایک کاغذ میں نے دیا تھا چھوٹا سا پرچی کی طرح، اس کا وہ بھی مطلب آفیسرز بھی اسلام آباد سے آئے تھے، آ کے یہاں انہوں نے ٹینڈر کروایا ہے۔ باقی جتنے پروجیکٹس آپ کے ہیں میں آپ کو آن گوئنگ پروجیکٹس دکھاتا ہوں۔ یہ جو یہ نلتر، پھر اس کے بعد تھک چلاس والا، یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، پھر 250 بیڈڈ یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، اور کارڈیک جو ان کا اپنا جو ہاسپٹل تھا، جو کارڈیک ہاسپٹل ہے، اس کا بھی اسلام آباد میں ہوا ہے۔ ادھر اگر ہوا ہو تو اس کا ہمیں وہ ثابت کریں۔ اور جو تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ ہاں یہ پروجیکٹ نلتر والا، اس میں 2 آفیسرز آئے ہوئے تھے، ایک کا نام مسعود ارشد ہے، دوسرے کا نام بلخانی ہے۔ یہ کشمیر افیئرس کے آفیسرز ہیں۔ انہوں نے یہاں گلگت آ کے یہ صرف ٹینڈر کی کاپی اوپن کی ہے، کرنے کے بعد پوری فائل لے کر گئے ہیں، پھر کشمیر افیئرس اور اس کی مطلب تمام سکروٹنی اس کے بعد ادھر ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہماری جب گورنمنٹ آئی تو ہم نے 100 دنوں کا پلان دیا، پی ٹی آئی کو 200 دن ہو گئے ہیں اور ان کا پلان سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ کے 100 دنوں کے پلان کے شروع کے الفاظ کہ گلگت شہر کو آپ پیرس بنا دیں گے، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ آج میں یہ پوچھتا ہوں کہ 2 دن پہلے آپ نے کہا نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سڑکیں ہیں، تو 6 مہینے کے اندر اندر آپ کی جو تباہ کردہ صورتحال ہے وہ 1 جون ہم سے ابھی نہیں گزرا۔ دسمبر کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ، یہ 4 مہینے گلگت بلتستان میں ورکنگ منتھس نہیں ہیں۔ ان مہینوں میں صرف اور صرف کاغذی کارروائی ہوا کرتی ہے، اور جون میں اے ڈی پیز آتی ہیں، اس کے بعد جولائی کے بعد پھر کسی حکومت نے اپنی اے ڈی پیز، اپنی جو پرائورٹیز ہیں وہ رکھتی ہیں، اس کے بعد پھر میدان میں زمین پہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو گلگت کی بجلی کا جو صورتحال ہے، جو پانی کی کمی ہے، آئے روز جو سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، آپ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ آئے روز سڑکیں بلاک ہوتی ہیں۔ جناب والا، یہ سڑکیں بلاک ہوتی ہیں آپ کی مرہون منت ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور کی مرہون منت ہے۔ تحریک انصاف کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، ہماری پہلی اے ڈی پی انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ اور سب سے زیادہ پبلک اورینٹڈ بجٹ ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔
اور پھر انڈونمنٹ فنڈ کے بارے میں انہوں نے بات کی. انڈونمنٹ فنڈ اسی طرح جاری و ساری ہیں. آج کے دن لاسٹ میں ہم جو آج کیبنٹ کر کے نکلے ہیں ہیلتھ انڈونمنٹ فنڈ، جس کے اوپر وہ پری کے حوالے سے کچھ اس میں 4-5 لاکھ روپے اس مریض کے لیے لگ جاتے ہیں. وہ بھی ہم آپ کو لاسٹ میں بتا دیں گے کہ آج ہم نے وہ بھی اپروو کیا ہے اپنے آج کی کیبنٹ میں. تو ہمارے تمام فنڈز اپنے ٹائم پہ اجرا ہو رہے ہیں، خواہ وہ انڈونمنٹ فنڈ ہو، خواہ وہ کسی اور حوالے سے ہو، یہ سب اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. پاسپورٹ آفس اور نادرا کے آفیسز انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے ختم کر دیے گئے ہیں. آپ نے کوئی مہینہ پہلے دیکھا پڑا ہوگا کہ نادرا کے جتنے تحصیلوں میں نادرا کے آفیسز نہیں تھے، اشتہارات آ گئے اور اسٹیبلش ہونے کے لیے ہاؤسز، مکان کرائے پہ لینے کے لیے وہ بھی اشتہار آیا. اور پھر اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی گزشتہ ہفتے یہاں گلگت میں اسلام آباد سے 2 DGs آ کے اس کے ریکروٹمنٹ کے لیے ٹیسٹ انٹرویوز بھی ہوئے. تو کم از کم 12 سے 15 تحصیلوں میں نئے دفاتر PTI کی گورنمنٹ میں کھل رہے ہیں ابھی. اور پھر مختلف پروجیکٹس کا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر تو ADP کا حصہ ہیں تو وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ یہ ADP کا حصہ نہیں ہے. ADP کی یہ جو بک ہے PSDP کی، اس میں آن گوئنگ پروجیکٹس جو مسلم لیگ نون کے دور میں صرف بک پہ چھپا ضرور تھا، فائننسنگ نہیں ہوئی تھی، پیسہ ایلوکیشن نہیں تھا. اور یہاں کس سال کتنا پیسہ ایلوکیٹ ہوا ہے سب کچھ یہ گراف آپ کو بتائے گا. کالمس میں لکھا ہوا ہے کہ 2018 میں PTI کی گورنمنٹ آئی ہے، 18، 19 اور 20 میں کتنی ایلوکیشن ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو ان کی گورنمنٹ تھی اس دوران کتنی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتائے گا. اور یہ جو چارٹ ہے گراف، یہ 2017 اور 18 کا بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں کتنی ان کو فنڈنگ ملی ہے ان کے پروجیکٹس کو. پھر 2020 اور 21 میں کتنی فنڈنگ ہوئی ہے، اور اب 2021 اور 22 میں ہم کتنی فنڈنگ کرنے جا رہے ہیں مختلف پروجیکٹس کو. تو جو ان کے آن گوئنگ پروجیکٹس تھے کوئی ایک پروجیکٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو یہ کاپی آپ کے سامنے ہے. نیکسٹ ٹائم وہ آ کے اس قسم کی کاپی لے کے آ جائیں، بتائیں کہ یہ ہمارا ڈیلیٹ ہوا ہے. پھر ہم آمنے سامنے ان کے منسٹروں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. وہ سابقہ چیف منسٹر ہیں، ہم اپنے چیف منسٹر کو مناسب نہیں سمجھیں گے، لیکن ہم خود انشاءاللہ اس قابل ہیں کہ اس کو جواب دیں گے. GB کونسل کے 5 سے 6 کروڑ روپے جو ممبران کو ملتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ 3 سالوں سے نہیں ملے. جو 3 ارب روپیہ تھا GB کونسل کے اندر، وہ منسٹر کشمیر افیئرس نے فیصلہ کیا کہ اس کا 1 ارب 80 کروڑ روپے ہیلتھ کو دیا جائے گا اور 1 ارب 20 کروڑ روپے ٹورزم کے لیے رکھا جائے گا. یہ باقاعدہ طور پہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ 3 ارب روپے گلگت بلتستان کی ہیلتھ اور ٹورزم کے اوپر خرچ ہوگا، جس پہ دونوں محکمے اس وقت اپنی جو ضروریات ہیں اس حساب سے آگے بڑھ رہی ہیں، ہیلتھ بھی اور پھر ٹورزم بھی. اور ہیزل پاور پروجیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا تھا، پہلے ٹینڈر ہوا تھا. اگر تمہارا تھا، ٹینڈر ہوا تھا، تو پھر ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کروایا؟ ٹائم پہ پیسے ایلوکیٹ کیوں نہیں کروائے؟ یہ اب جا کے PTI کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ ٹینڈر میچور ہونے کے بعد ابھی ایلوکیشنز اس کے سامنے آ گئی ہیں، اور یہ عنقریب انشاءاللہ مہینے کے اندر موبلائزیشن ہوگی، ایگزیکیوشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی. تو پھر اس کے علاوہ 26 میگا واٹ ہائیڈل پاور پروجیکٹ جو شگر تھنگ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. پھر امراض قلب کے ہاسپٹل کے حوالے سے، پھر نلتر
ایکسپریس وے کے حوالے سے، یہ وہ سارے پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں، اور اس کے اوپر ایک ایک کے اوپر آپ کو ایلوکیشن نظر آئے گی۔ اب مثال کے طور پہ یہ 26 میگا واٹ شگرتھنگ ہے، یہ 4843 ملین کا پروجیکٹ ہے، اور اس سال کی ایلوکیشن، ایون اس سال کی ایلوکیشن کے لیے 1800 ملین ایلوکیٹ ہوا ہے۔ پھر نلتر کا جو 16 میگا واٹ جو نیا اس وقت بن رہا ہے فیز 3، یہ 6199 یعنی 6 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر ایلوکیشن 1 ارب 46 کروڑ روپیہ ہے۔ پھر آپ تھک چلاس کا جو 4 میگا واٹ بن رہا ہے، یہ 1 ارب 32 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 98 کروڑ روپے اس کی ایلوکیشن ہے۔ پھر 250 بیڈ ہاسپٹل سکردو ہے، یہ تو ہماری ہی گورنمنٹ نے لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ہو جو پی ایس ڈی پی میں جو پی ٹی آئی لے کے آئی ہو، یہی سب سے بڑی جو آن گوئنگ ہے اس وقت۔ چار دیواری کا اس کا کام تقریباً مکمل ہو رہا ہے، 250 بیڈڈ ہاسپٹل، یہ 2 ارب 99 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے اس سال کی ایلوکیشن ہے۔ پھر 50 بیڈڈ جو ان کا اپنا ہاسپٹل جو دیا ہوا ہے، اس میں 1 ارب 51 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اسی سال 1100 ملین یعنی 1 ارب 10 کروڑ اس کی ایلوکیشن اس سال کی۔ تو خیر ٹوٹل آن گوئنگ 10 پروجیکٹس ہیں، 10 کے اوپر سامنے پی ایس ڈی پی کے ایلوکیشنز آپ دیکھیں۔ اب آتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت، جس پہ 4 مہینوں کے قلیل مدت میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور اس کی پوری ٹیم نے کہ یہ جو 370 سے 75 ارب روپے کا جو ایک ڈیولپمنٹل پیکج جو تاریخی ایک پیکج لے کے آئی، اس پہ 4 مہینوں کے اندر کانسیپٹ پیپر سے لے کے فیزیبلٹی سے لے کے ان کے پی سی 1 وہ سی ڈی ڈبلیو پی کے فورم سے اور پھر ایکنک کے فورم سے، ان فورم سے جو پاس ہو کے جو اے ڈی پی کے اندر اپروو ہوا ہے، وہ اب میں آپ کے سامنے نیو اسکیمز ڈسکس کرتا ہوں۔ اس میں 30 میگا واٹ غواڑی کا ہے گھانچے میں، یہ 16 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اس سال اس کی 1 ارب 70 کروڑ روپے اس کی ایلوکیشن ہے۔ پھر کنسٹرکشن آف داریل اینڈ تانگیر ایکسپریس ویز، یہ 6 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے ٹوٹل، یہ دونوں ملا کے، اور 70 کروڑ روپے اس سال کے لیے اس کی ایلوکیشن ہے۔ تیسرا پروجیکٹ ہے پسن ٹو نگر ہوپر شارائے نگر، یہ 4 ارب 50 کروڑ کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے، اور 50 کروڑ روپے اس سال کی ایلوکیشن رکھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل اینڈ نرسنگ کالج ایٹ گلگت، یہ 4 ارب 92 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر 1 ارب روپے ایلوکیٹ کیا گیا ہے اس سال کے لیے، 2021 اور 22 کے لیے۔ اچھا، انٹر پروونشل آپ کی کنیکٹیوٹی کے جو روڈز ہیں تھرو جی بی اور آزاد کشمیر سے، تھلیچی سے یہ شروع ہے، جا کے شونٹر آزاد کشمیر کو ملاتا ہے، یہ تو استور ویلی روڈ، یہ 19 ارب کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر 2 ارب 50 کروڑ روپے اس سال کی ایلوکیشن ہے۔ پھر سیکنڈ لاسٹ ہے انٹر ریجنل کنیکٹیوٹی بٹوین بلتستان ڈویژن اینڈ دیامر استور ڈویژن، کنسٹرکشن میٹلنگ آف روڈ فرام گوری کوٹ استور ٹو شگرتھنگ سکردو، یہ بھی پی ایس ڈی پی کا ہے، یہ 5 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے، اور پھر اس میں 69 کروڑ روپے اس سال کے لیے یہ ایلوکیشن رکھی ہے۔ پھر اپ گریڈیشن آف پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے جو آپ کا پی ایچ کیو ہاسپٹل گلگت، اس کا ماسٹر پلان بنانے کے لیے 2 ارب 96 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس سال کے لیے 50 کروڑ ایلوکیٹ کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل 7 وہ پروجیکٹس ہیں جو سی ڈی ڈبلیو پی اور پھر ایکنک سے اپروو ہو گئے ہیں اور ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے۔ اگلے ہفتے پی ایس ڈی پی کا پورے پاکستان کا جو ایک بک چھپتی ہے، گرین بک، وہ چھپ کے ادھر آئے گی، ہم آپ کے سامنے وہ لے کر حاضر ہو جائیں گے۔
کہ یہ اسی کا ایک فوٹو کاپی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر سابقہ حکومت کے ذمہ داران اور ان کے جو سابقہ ممبران ہیں یقیناً آج کل وہ میڈیا میں آتے ہیں تو ہمیں ان کے اس درد کا احساس ہے, اس تکلیف کا بھی احساس ہے کہ 5 سال لوگوں سے ووٹ لیا پیرس بنانے کے لیے, بدقسمتی سے پیرس بنا تو نہیں سکے, لیکن آج جب تحریک انصاف اتنے بڑے میگا پلان میگا پروجیکٹس کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں کے سامنے آئی ہے تو یقیناً ان کا وہ غصہ بنتا بھی ہے. ہم بھی ذرا میٹھے الفاظ میں ان کے ساتھ مخاطب ہیں کہ آپ کا غصہ اپنی جگہ صحیح ہے, ہم بھی ایک حق رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بغیر 100 دنوں کا پلان, جھوٹا پلان دیے بغیر 4 اور 6 مہینے کے اندر اندر گلگت بلتستان کے لیے 370 سے 75 ارب روپے کا ہم پورا پلان لے کے آ جائیں. آج جو مین امپورٹنٹ چیز جو چیف منسٹر صاحب ملے تھے پچھلے دنوں, آپ نے تصویر دیکھی ہوگی FPSC کے چیئرمین کے ساتھ, یعنی اتنا ریپڈ کام میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی گورنمنٹ میں کہ 10 دن پہلے وہ FPSC کے چیئرمین سے ملتے ہیں اور آج 11ویں دن ہم ان کو جٹیال میں زمین بھی الاٹ کر چکے. آج ہمارا یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے کہ ہمارا ریجنل سینٹر ٹیسٹ انٹرویو سب کا سب گلگت میں ہی انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لیے ہوگا اور ایک بلتستان میں ہوگا. نہیں, ابھی میں نان ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ جو تھا یہ ڈیولپمنٹ کا تھا, جس سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میری منسٹری سے براہ راست وابستگی تھی. ہمارے منسٹر فائنانس صاحب اس وقت چیف منسٹر صاحب کو پوری بریفنگ دے رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے, 2 گھنٹے سے وہ لگے ہوئے ہیں, تو ان کے حصے کا بھی تھوڑا سا میں ٹچ دے دوں. ریگولر جو بجٹ ہے نان ڈیولپمنٹ کا وہ گلگت بلتستان کا پہلے تھا 32 ارب, جس میں سے 28 ارب ہماری تنخواہوں کے مد میں استعمال ہوتا تھا, 4 ارب سے پورے گلگت بلتستان کا نظام انصرام سب کچھ چلتا ہوتا تھا, اور اس 32 ارب کو بڑھا کے 47 ارب کر دیا گیا ہے. اور پھر 8 ارب مزید آپ شمس لون صاحب جو فوڈ کے منسٹر ہیں ان کی منسٹری سے وابستگی ہے, 8 ارب پھر آپ سبسڈی کو بھی ملا لیں جو انہوں نے 2 ارب بڑھا بھی دی ہے. کل ٹوٹل اس وقت ریگولر بجٹ میں 55 ارب ہے. اب پہلے 28 ارب سیلریز کی مد میں ٹوٹل 4 ارب سے ہم تمام نظام کو چلاتے تھے پورے صوبے کے. اب ہمارے پاس فسکل سپیس میں تقریباً 15 ارب روپے ایکسٹرا آ گئے. اب اس 15 ارب روپے میں چیف منسٹر انیشیٹیوز کے بہت سارے پروگرام آپ کے سامنے ہم لے کے آ رہے ہیں. اس میں معذور جتنے ہمارے گلگت بلتستان میں ہیں, جتنے آپ کو سٹوڈنٹس کو آپ نے وہ دینی, اور ان کو سٹوڈنٹس کو ہم جو وظیفے دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. آرفنس یتیموں کے لیے ہم نے پلانس بنائے ہوئے ہیں. پھر ایگرو بزنس لونز ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. اچھا, انکیوبیشن سینٹرز ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں. پھر ہیلتھ انڈاؤنمنٹ فنڈ میں ہم اضافہ اس میں لے کے آ جائیں گے. اچھا, ایجوکیشن بلاک کے اندر ہم اس میں اضافہ لے کے آ جائیں گے. پھر اس کے علاوہ ورکس ڈپارٹمنٹ کے اندر اور واٹر اینڈ پاور کے اندر 33 سے 23% ہم اس کا وہ مینٹیننس کے نام سے اس کو حصہ ہم بڑھا رہے ہیں. یہ اس وقت یقینی ہوگا کہ آپ کے پاس بجٹ کے اندر گنجائش ہوگی. تو اب 15 ارب روپے میں انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام کو براہ راست فائدہ پہنچانے کے لیے غریب, یتیم, مسکین, سٹوڈنٹس اور پھر ہیلتھ, ایجوکیشن, ان تمام سیکٹرز میں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں اضافہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی لاسٹ میں آج جو اس کے میں کرکس بتا دیتا ہوں, آج کی جو ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو امپورٹنٹ جو ڈیسیشنز ہیں, ورکس ڈپارٹ دیکھیں یہ لوگ بات کرتے ہیں میڈیا کے سامنے
عجیب و غریب اور بڑی بڑی باتیں، جی انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی کمال کر دیا ہے. یقین کریں پچھلے بجٹ میں، یعنی پچھلے اس میں آپ کے سامنے ہم نے بریف کیا تھا کہ ہم نے ان کی لائبلٹیز 1.25 ارب روپے لائبلٹیز ہم نے ان کی ادا کی ہیں. پچھلے جو 2 ارب روپے جو ایکسٹرا ہمیں گرانٹ ملا تھا، اس میں 1.25 ارب روپے ان کو ہم نے واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ان کی لائبلٹیز تھیں وہ صوبائی گورنمنٹ نے ان کی لائبلٹیز پوری کی ہے. اب آج ورکس ڈپارٹمنٹ کی لائبلٹیز یہ لوگ لے کر آ گئے ہیں. ایک ہے 125 ملین 12 کروڑ، پھر اس کے بعد ایک ہے 22 لاکھ، ایک ہے 15 کروڑ اور ایک ہے 27 کروڑ. یہ ساری ورکس ڈپارٹمنٹ کی لائبلٹیز ہیں جو اس سے پہلے کام ہو چکا ہے، لیکن ان کے دور حکومت میں یہ لوگ اس ٹھیکیدار غریب کو پیمنٹ نہیں کر سکے. آج ہم نے اپروو کیا ہے، اس میں مختلف ڈسٹرکٹس کے ٹھیکیداروں کی لائبلٹیز ہیں جو پینڈنگ تھی، جو یہ ادا نہیں کر سکے. آج ان کا یہ جو ہے سارا کا سارا ہمیں مطلب ایک بیگیج ہے، وہ ہمیں اٹھا کے ان کے پیمنٹس ادا کرنے پڑ رہے ہیں. پھر اس میں ایمرجنسی کے بھی کام ہیں. سرفرنگا کی ریلی یہ لوگ ہر سال کرواتے رہے، اس کی بھی یہ پیمنٹ نہیں کر سکے، آج وہ بھی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. پھر ارجنسی کے کام ہیں 5 ملین کے، یہ اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ انڈونمنٹ فنڈ، تھوڑی سی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا 50 کروڑ جو اس کی ایلوکیشن ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز آج جو ہوئی ہے وہ پری ٹرانسپلانٹ اور جو آپ کا مریض اپنے آپ کو کسی ہاسپٹل میں جا کے چیک اپ کروانے کے لیے بھی 3 4 5 لاکھ روپے جو لگتے ہیں، وہ بھی بہت سارے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی آج ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی گلگت بلتستان کی حکومت اس 50 کروڑ کے انڈونمنٹ فنڈ کے اوپر سے انشاءاللہ ان کو ادا کرے گی. اس میں مختلف وہ ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ ہے، پھر بون میرو ہے، کڈنی ہے ٹرانسپلانٹ، یہ ساری چیزیں ہیں. نئی اس میں جو شامل ہوئی ہے، جو نئے 2 بیماریوں کے حوالے سے، نیورو سرجری اس میں نہیں تھا، ہم نے اس کو شامل کیا ہے آج. پھر آرتھوپیڈک اور جو برنس والا جو ہے جو جل جاتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں تھا، وہ ہم نے شامل کر کے اس کو آج اپروو کیا ہے. پھر اس کے بعد 100 کنال زمین یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے سکردو میں پولیس لائن بنانے کے لیے، اس کی ایک کمیٹی سکردو ریجن کے جو ہمارے 3 4 منسٹرز ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنی ہے، وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اگلے اس میں لائیں گے. پھر FPSC کے لیے لینڈ کا تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، وہ ہم نے جٹیال میں 3.5 کنال کے قریب انہوں نے جگہ دیکھی ہے، جو ہماری اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس کے بیک سائڈ پہ، وہ اپروو کر دی ہے. پھر ایک وہ ایئر بیس کے لیے زمین تھی، اس کو ڈیفر کیا ہے، وہ چونکہ آلریڈی کمیٹی کے اوپر ہے. ریگولرائزیشن ایکٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے حوالے سے 4 پوائنٹس کے اوپر ہماری جو کمیٹی بنی تھی ریگولرائزیشن ایکٹ کی، جس میں منسٹر فائنانس ہیں، منسٹر لا ہیں، میں خود اس کا حصہ تھا. تو ہم نے بیٹھ کے کافی دنوں کی مشاورت سے، کل بھی ہم اسی ٹاپک کے اوپر بیٹھے تھے، تو 4 ڈیفیکلٹیز جو پچھلا جو ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہے اس میں، چونکہ انہوں نے اجلت میں کیا تھا سارا کا سارا، اتنی اجلت شاید کوئی گورنمنٹ کرے تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے. اس اجلت کو دور کرنے کے لیے ہم نے 4 جو ان کی ڈیفیکلٹیز تھیں وہ اس کو گزشتہ کل ہم نے دور کر کے آج کیبنٹ میں پیش کیا اور ان ڈیفیکلٹیز کو ہم نے اپروو کر دیا. تو اب انشاءاللہ تعالی ود دی پیسج آف ٹائم آپ کو نظر آئے گا کہ یہ عوامی حکومت عوام کے حق میں انشاءاللہ تعالی فیصلہ کرے گی. تو جو امپورٹنٹ تھا آج کے لیے کہ ہمارے گلگت بلتستان کی جو کانٹریکٹ کے، پھر اس کے بعد پروجیکٹ کے ہیں، کنٹیجنٹ ہیں، ان ملازمین کے لیے اگلی پیش رفت بہتر طریقے سے ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. 4 جو ان کے اندر جو کنفلکٹ آتے تھے
اور ان کو ایک سیکشن کو دوسرے سب سیکشن کے ساتھ کلب کر کے جوڑ کے ہم نے وہ ڈیفیکلٹیز، وہ مشکلات اور وہ تمام چیزوں کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا سلوشن بھی بتا دیا، اور اس سلوشن پہ آج کیبنٹ نے اس کا اپروول دے دیا ہے۔ پھر سروسز ٹریبیونل کئی عرصے سے آپ کو پتہ ہے ججز اپائنٹ نہیں ہوئے ہیں، اس کے ایکٹ میں تبدیلی کی ضرورت تھی۔ اس میں چونکہ اعلیٰ عدلیہ بھی اس کے اندر ان سے کنسرن لینے کی ضرورت تھی۔ پھر اس میں ہم نے امینڈمنٹ کی ہے، عمر جو ہے 45 سے 55 سال کر دی ہے۔ اس کی ایلیجبلٹی جو ہے ہائی کورٹ کے جج کے برابر اس کی ایلیجبلٹی ہوگی۔ پھر آپ نے کوئی بھی سرکاری ملازم اگر سروسز ٹریبیونل سے کیس ہار جاتا ہے تو وہی پہ وہ ریویو کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں تھا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو لازمی طور پہ کرنے کی ضرورت تھی سروسز ٹریبیونل۔ اس میں یقیناً حکومت کا پروگیٹو ہے کہ وہ اسپیشلی وہ ان کے اسپیشلائزیشنس کو سامنے رکھ کے کوئی جج بھی ہو سکتا ہے، ریٹائرڈ جج جو اس کے برابر ہو ہائی کورٹ کے، اور پھر سول بیوروکریٹ، ریٹائرڈ سول بیوروکریٹ وہ جج لگ سکتا ہے، سینئر کوئی وکیل ہو۔ یہ محض حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اپائنٹ کرتی ہے۔ اور یہ لاسٹ تھا تو آپ تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک منٹ التاج، ایک منٹ میں نے بات کرنی ہے۔